अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं मोहम्मद सियाम हुसैन हूँ, बांग्लादेश से। बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं हमारा जो नेशनल पोइट काजी नजरुल इस्लाम, उनके बारे में उर्दू में एक छोटा सा वीडियो में बनाऊं। लेकिन उर्दू में जब मैं बात करता हूँ, पहले बात यह तो मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, वो भी अच्छे से। बात करने में तो बड़ा कोताही हो जाती है। पहले बात यह है कि उर्दू में जब मैं बात करता हूँ उसमें हिंदी लफ्ज जो है वो ज्यादा आ जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा कोताही जो होता है उर्दू बात करने में, वो है मुज़क्कर और मुअन्नस। तो मैं पहले माजरत चाहता हूँ, हालांकि मेरा जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा उम्मीद करता हूँ देखेगा मेरा जो उर्दू ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो भाई और बहनों। तो इसलिए मैं दिल से माजरत चाहता हूँ कि ये दो सबसे बड़ा कोताही को आप नज़रअंदाज करते हैं और उसके बाद मेरी ये टूटी फूटी उर्दू ज़बान से बोलने वाली वीडियो जो है वो देखें। देखिए, अब काजी नजरुल इस्लाम जो है वो बांग्ला अदब का जो 4 खलीफा है उनमें से एक है। बाकी 3 जो है वो, पहली तो है माइकल मधुसूदन दत्त। दरअसल बांग्ला जबान का जो मॉडर्न जमाना है वो शुरू हुआ है माइकल मधुसूदन दत्त से। दूसरे बाद है रविंद्रनाथ ठाकुर। उन्होंने सिर्फ बांग्ला जबान को बंगाली की अंदर नहीं, सारी दुनिया के अंदर बांग्ला जबान का जो पहचान है, जो शान है, शौकत है, वो पेश किया है। और तीसरी खलीफा जो है काजी नजरुल इस्लाम है। चौथा और आखिरी खलीफा है जीवनानंद दास। वो सिर्फ मॉडर्न जमाना का नहीं है, पोस्ट मॉडर्न का भी फादर है बांग्ला लिटरेचर का। तो आज मैं काजी नजरुल इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करूंगा और मैं उनकी ज़िंदगी और उनकी किताब की कोई लिस्ट आपको नहीं पेश करूंगा। मैं बहुत साल पहले काजी नजरुल इस्लाम का जो अदब है उनके ऊपर थोड़ा सा मुताला किया है। उनकी जो गाना है वो गाना सुनकर मैंने उनका जो शायरी है, जो नोबेल है, दस्तान है, खुतबात है, वो सारी की सारा मैं मुताला किया है। और आप जो मैं उनके बारे में गुफ्तगू करूंगा उस वो मेरे नुक्ता नज़र है। और आप ऐसा ही समझे, मैं बांग्ला जबान का जो बांग्ला जो अदब है, बांग्ला जो जबान है, उनका एक स्टूडेंट हूँ। एकेडमिक स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन स्टूडेंट हूँ। और मेरी भी दिलचस्पी है शायरी से, मैं खुद कोशिश करता हूँ। और नजरुल का सबसे ज़्यादा असर जो है बांग्ला अदब में वो काजी नजरुल इस्लाम और जीवनानंद दास जो है उनका ही मेरे ऊपर। जो भी हो, काजी नजरुल इस्लाम, पहले बात है कि ये बात को समझ लिया जाए कि वो बांग्ला जबान का एक बुनियादी शायर है। और ये किस लिए है? इसलिए कि उनकी तरफ से बांग्ला जबान का एक आप कह सकते हैं कि एक नई दुनिया का आगाज हुई है। अगर कोई लिटरेचर हो, कोई इल्म फान हो, उनके अंदर नई जो सोच है, नई स्कूल ऑफ थॉट है, उसका आगाज जिस राइटर्स से, जिस अदीब से हो जाती है, वो दरअसल उस इल्म फान की एक फंडामेंटल हस्ती बन जाती है। और काजी नजरुल इस्लाम बांग्ला अदब का एक फंडामेंटल, एक बुनियादी हस्ती है। और दूसरी बात यह है कि काजी नजरुल इस्लाम जो है उन्होंने अपनी अदब में, अपनी शायरी में, दस्तानों में, नोबेलों में उर्दू, फारसी और अरबी जो लफ्ज़ है उनका जो इस्तेमाल है वो बेहतर से बेहतरीन तरीके से किया है।
اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بنگلہ ادب میں کوئی شاعر، کوئی مصنف، کوئی مترجمین اس طریقے سے اردو، عربی اور فارسی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بنگلہ زبان کی اندر اردو، فارسی اور عربی کا جو لفظ ہے ان کا ایک الگ ہی جگہ ہے، اور ہم اس طریقے سے بہت ساری لفظ جو ہے وہ اپنا لیا ہے، لیکن ادب میں ان کا بہترین استعمال قاضی نذر الاسلام نے کیا ہے۔ ان کی مشہور جو شاعری ہے کمال پاشا سے نام، وہ شاعری میں آپ پڑھے تو ان میں اردو، فارسی اور بنگلہ کا لفظ اس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا ہے، اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک خوبیہ ہے ان کا، قاضی نذر الاسلام کا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک خوبیہ قاضی نذر کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی بنگلہ زبان میں، بنگلہ لٹریچر میں۔ تیسری بات ہے کہ میں شروع سے ہی یہ بات بتا چکا ہوں کہ میں نذرول کی زندگی کے بارے میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ انٹرنیٹ میں اس کا بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اور ان کی کتاب وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو آغاز، یعنی ان کا ادبی آغاز جس زمانہ میں، جس دور میں ہوا ہے، اس دور میں مذہبی فرقہ بندی جو ہے مسلم کی اندر نہیں ہے، ہندو مسلم جو مذہبی فرقہ بندی جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ابھی بھی ہوتا ہے، اور ان کی نتیجہ میں ہی بھارت سے پاکستان بنا ہے۔ اور نذرول تھا اس مذہبی فرقہ بندی کا ایک بہترین اختلاف کرنے والا، اس کا خلاف کھڑا ہو کر بات کرنے والا ایک لوتا ہستی ہے۔ جو صرف بات نہیں کرتے تھے، ان کا زندگی ہی مذہبی فرقہ بندی جو ہے ان کی خلاف تھا۔ انہوں نے جو شادی کیا ہے پرومیلا دیوی سے، وہ مسلم نہیں تھا۔ ان کا جو بچہ تھا، ان کا نام بھی وہ ایسا اس طریقے سے رکھتے تھے کہ ہندو اور مسلمان کے اندر جو فرقہ بندی تھا وہ مٹ جائے، جیسا کہ ان کی ایک بیٹا کا نام تھا کرشن محمد، اس نام سے۔ جو بھی ہو، ایک کہہ سکتا ہوں کہ وہ صرف ادب میں جو لکھا ہے وہ صرف لکھا ہوا بات نہیں تھا، ان کا زندگی ہی ایسا ہی تھا۔ دراصل ایک بات میں الگ سے بتانا چاہتا ہوں کہ قاضی نذر الاسلام کا جو ادب ہے، وہ ادب کو اب تک زیادہ سے زیادہ سوشلزم اور کمیونزم کی نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات میں انکار نہیں کرتا کہ قاضی نذر کے اوپر سوشلزم اور کمیونزم کی اثر نہیں تھا، اثر تھا، لیکن میں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ ان کا ادب میں جو ظلم کے خلاف جو بات ہے، وہ بات اس لیے ہے کہ صدیوں سے بنگالی جو ہے ان کے اوپر بادشاہوں کا، گورنمنٹ کا جو ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف ان کا جو لڑائی ہے، یہ ساری بات آخر میں نذرول تک آ کر ختم ہوا، مکمل طور پر ختم ہوا۔ میں نذرول کو بنگالی کا جو لڑائی ہے، ظلم کے خلاف جو جنگ ہے، ان کی آخری درجے کا شخصیت سمجھتا ہوں۔ ان کا ایک مثال ہے کہ ہمارا جو جولائی ریولیوشن ہوا ہے، جولائی ریولیوشن میں نذرول کا جو موسیقی ہے، ان کا جو شاعری ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ جو طاقت، جو حوصلہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے مدد کیا ہے۔ اور اس وقت تک جو لڑائی، جو تحریک ہم نے کیا ہے،
اس ساری کی ساری تحریک، لڑائی، جنگ، اس کا جو طاقت ہے وہ نزرول کی ادب سے ہم کو ملا ہے. تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں. وہ سوشلزم اور کمیونزم کے اثر اس کے اوپر تھا، اور اس لیے انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے خلاف بات کی. میں اس نظر سے ان کو نہیں دیکھتا. حالانکہ یہ بات صحیح ہے، میں مانتا بھی ہوں کہ سوشلزم کی کمیونزم کی اثر جو تھا، اثر جو ہے وہ نزرول کے اوپر تھا، لیکن میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. اور نزرول کا جو مشہور گانا جن کے اوپر میں تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے، میرے نزدیک ان کا موسیقی جو ہے اس کا جو فلسفی ہے، میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ اپنے خود ہی کے اندر وہ اپنا مشوق جو ہے ان کو ڈھونڈتا تھا. اور اس چیز کو آپ اس صوفیزم جو ہے، اسلامی صوفیزم جو ہے، اس کے ساتھ آپ ایک گہری رفتہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے. تو پہلے بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری غزلیں لکھی ہے. اور اردو میں غزل جس کو کہتے ہیں، بنگلہ میں غزل ہم اس طریقے ہی ہوتا ہے، لیکن غزل کے مطلب بنگلہ میں ہے کہ آپ صرف اللہ و رسول کے لیے ہی لکھیں. اردو میں ایسا نہیں ہوتا. غزل ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے اور وہ انسان کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن بنگلہ ادب میں غزل جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جو صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا گیا ہے اس کو. تو ان کا جو غزل ہے، ان کی مشہور غزل ہے، وہ جو غزل کے اندر اللہ کے جو بات انہوں نے کیا ہے، رسول کے بات کیا، وہ تو الگ لیول ہے، وہ تو اسلام کے لیے لکھا ہے، مذہب کے لیے. لیکن ان کا جو موسیقی ہے اس کے اندر میری رائے ہے کہ اس کی جو فلسفی یہی کہ وہ اپنی مشوق کو اپنے اندر ڈھونڈتے تھے. اور اس بات اس کا ثبوت ہے کہ صوفیزم کا جو گہری جو اثر ہے ان کے اندر تھا. باہر میں، پولیٹکس میں، سوسائٹی میں نزول تھا ایک ظلم کے خلاف لڑنے والی طاقت. لیکن گانا میں، موسیقی میں نزول تھا ایک ایسا عاشق جو اپنا مشوق کو اپنے اندر ڈھونڈتے تھے. یہ میری پرسنل رائے ہے، آپ اس کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں اور اس کا رستہ کھلا ہے، آپ اس اختلاف کریں. میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں جو بنگلہ لٹریچر کو گہری نظر سے پڑھتا ہوں. نزرول، ربیندر ناتھ، مائیکل مدھوسودھن دت اور جیبناند داس، یہ چار جو خلیفہ ہے بنگلہ ادب کا، ان کی اوپر میری پرسنل بہت ساری پرسنل رائے ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی جب موقع ملے. اور میں وہ جو کتاب جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑ کر ریویو نہیں کروں گا. میں اس چیز کو دراصل کتاب ریویو وغیرہ جو ہے میرے نزدیک مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے کوئی. میں جو پڑھا ہوں ان کے اوپر ایک رائے دیتا ہوں. میں نزرول کو مطالعہ کیا ہے، ان کا جو موسیقی ہے وہ ساری میں نے نہیں پڑھا، لیکن ان کا ادب جو ہے بہت سال پہلے میں نے اس کو ساری کی ساری میں نے پڑھ چکا ہوں. ان کے اوپر میرا الگ نقطہ نظر ہے اور میں مطالعہ بھی کیا ہے. تو ان کے اوپر چھوٹا سا رائے میں نے دیا ہے. پہلے بات ہے کہ نزرول بنگلہ ادب کا ایک بنیادی شاعر ہے، ادیب ہے. دوسری بات ہے کہ نزرول ہی ایک پہلی اور لوتا ہستی ہے اور آخری ہستی ہے جنہوں نے اردو، فارسی اور عربی زبان کا بہترین سے بہترین استعمال بنگلہ ادب میں کیا ہے. بہت سارے لوگ اس کے بعد کیا ہے، لیکن نزرول ایک لوتا ہستی ہے جو بہتر سے بہترین طریقے سے کیا ہے. تیسری بات ہے کہ ان کی ساری زندگی ہے مذہبی جو فرقہ بندی ہے اس کے خلاف تھا. وہ صرف لکھتا نہیں ہے، وہ کام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. ان کی ساری زندگی ایسا ہی تھا. اور اس زمانہ کو ہم دیکھیں تو وہ ضروری بھی تھا.
اور تیسری بات یہ ہے کہ نزرول ان کی شاعری اور نوبیل دستان میں وہ ایک الگ نزرول ہے، گانے میں وہ ایک صوفی نزرول ہے جو اپنی مشوق کو جو خود ہی سے خود کے اندر ڈھونڈتے تھے. شکریہ آپ کو میری ٹوٹی پھوٹی اردو زبان والی ویڈیو دیکھنے کے لیے. السلام علیکم.